बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनजादी एपिसोड नंबर 17। इमरान अंधेरे में जिनजादी फराना का हाथ थामे चला जा रहा था। मुसलसल और काफ़ी देर चलने के बाद जिनजादी एक जगह रुकी तो इमरान भी रुक गया। हाथ छोड़ो ताकि मैं अपनी दुनिया से आराम की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा खोल सकूं। जिनजादी ने कहा तो इमरान ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसी लम्हे इमरान को तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फराना ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही इमरान के चेहरे पर तेज हवा का झोंका सा टकराया। उसी लम्हे फराना ने दोबारा उसका हाथ थामा और इमरान को लेकर आगे बढ़ गई। 10 कदम चलते ही इमरान की आंखों के सामने तेज रोशनी फैल गई। ये रोशनी दिन की रोशनी थी। यूं लग रहा था जैसे इमरान किसी तारीक गार से निकलकर अचानक बाहर आ गया हो। तेज रोशनी की वजह से इमरान की आंखें एक लम्हे के लिए हैरा हो गई, लेकिन चंद ही लम्हों में उसकी आंखें रोशनी में देखने के काबिल हो गई और इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि वो इस वक्त एक बहुत बड़ी इमारत के गार्डन में दरख्तों के पास खड़ा था। ये इमारत इमरान ने पहले भी देख रखी थी। ये इमारत अरानी सीक्रेट सर्विस के खुफिया हेडक्वार्टर की थी। फराना उसे जिन्नाती दुनिया से निकालकर डायरेक्ट अरान और अरानी सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में ले आई थी। हैरत है, हम इतनी जल्दी आरान पहुंच भी गए हैं, इमरान ने हैरतज़दा लहजे में कहा। हाँ, ये जिन्नाती दुनिया के उन दरवाज़ों की वजह से हुआ है जिन्हें खोलकर हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, फराना ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इमरान को अपने साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी जगह है? इमरान ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये अरानी सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर है। कर्नल वलीद इसी हेडक्वार्टर में होता है और मैंने रास्ते में तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया था। तुम अरान आकर कर्नल वलीद से मिलना चाहते थे ताकि उसकी मदद से उन साइंसदानों तक पहुंच सको जो जिन्नाती दुनिया के जिन्नात के कंट्रोल में हैं, जिनजादी ने कहा। अच्छा, तो तुम मेरा दिमाग भी पढ़ सकती हो, इमरान ने तवील सांस लेकर कहा। हाँ बिल्कुल, मैं जिनजादी हूँ और किसी भी आदमजात का दिमाग पढ़ना मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं, जिनजादी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं कर्नल वलीद से मिलकर अभी आता हूँ, इमरान ने कहा। मुझे यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे कौन सा कर्नल वलीद या यहाँ मौजूद किसी शख्स ने देख लेना है, फराना ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिलाया और वो इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। इमारत के मेन दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया। कर्नल वलीद से कहो कि पाकिस्तान से प्रिंस ऑफ डंप उससे मिलने आया है, इमरान ने गेट पर खड़े एक गार्ड से मुखातिब होकर कहा। प्रिंस ऑफ डंप? ये डंप कहाँ की रियासत है? गार्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। जहाँ की भी है, तुम्हारा चीफ वहाँ की कई बार सैर कर चुका है। जाओ, जल्दी जाओ, मेरा उससे मिलना बेहद ज़रूरी है, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो गार्ड हैरत से उसकी शक्ल देखता हुआ गेट का छोटा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके साथ कर्नल वलीद भी था। अरे इमरान साहिब, आप कब आए? आने की आपने इतला नहीं दी। अगर पता होता तो एयरपोर्ट में आपको खुद रिसीव करने आ जाता, कर्नल वलीद ने इमरान को देखकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और आगे बढ़कर उससे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाने लगा। जहाज से आया होता तो तुम मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आते। मैं तो अंधेरों का सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ और वो भी 10 मिनटों में, इमरान ने अपने महसूस लहजे में कहा तो फराना जो उसके साथ खड़ी थी उसे तेज नजर से घूरने लगी। अंधेरों का सफर, वो भी 10-12 मिनट में? मैं कुछ समझा नहीं, कर्नल वलीद ने हैरत भरे लहजे में कहा। ना ही समझो तो बेहतर होगा, अब अंदर चलो, तुमसे इंतहाई ज़रूरी बातें करनी हैं। यहाँ खड़े खड़े मेरी टांगें थक गई तो फिर तुम्हें मुझे अपने कांधों पर बिठाकर ले जाना पड़ेगा, इमरान ने कहा तो कर्नल वलीद बे इख्तियार हंस पड़ा और फिर वो उसे लेकर अपने ऑफिस में आ गया। अब बताएं, कर्नल वलीद ने अपने ऑफिस की महसूस कुर्सी पर बैठते हुए इमरान से मुखातिब होकर पूछा।
جو اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ فرانہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا بتاؤں؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ یہی کہ آپ اچانک کیسے آئے؟ آپ سے پہلے پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف ایکسس نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو بھیجا تھا، جنہیں میں نے اپنے 2 ایجنٹوں کے ساتھ خفیہ راستوں سے اسرائیل روانہ کر دیا، کرنل ولید نے کہا۔ اچھا، تو وہ اپنے مشن پر جا چکے ہیں؟ جی ہاں، بڑا عجیب سا مشن ہے۔ چیف نے فون پر مجھ سے جو کچھ کہا وہ انتہائی حیرت ناک اور ناقابل یقین تھا، لیکن چونکہ چیف ہمارے لیے انتہائی محترم اور مقدس ہستی ہے، اس لیے میں نے ان کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور وہی سب کچھ کیا تھا جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا تھا، کرنل نے کہا۔ اچھا کیا جو تم نے چیف کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس وقت ایران ایک بہت بڑے خطرے کی زد میں ہے، کرنل ولید، اور ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل شیطانی طاقتوں کی مدد سے ایران کو تباہی سے ہمکنار کر سکے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ جنات اور ماورائی سلسلہ، یہ سب میری سمجھ سے بالا تر ہے، کرنل ولید نے صاف گوئی سے کہا۔ جب تم اپنے سائنسدانوں کے سروں سے جنات اترتے دیکھو گے تو تمہیں خود ہی ان سب باتوں پر یقین آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ کرنل نے چونک کر کہا۔ ایک کاغذ قلم دو مجھے، عمران نے کہا۔ کرنل ولید چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک نوٹ پیڈ اور ایک قلم میز سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے نوٹ پیڈ پر 5 نام لکھے اور کرنل ولید کی طرف بڑھا دیے۔ پیڈ پر لکھے ہوئے نام پڑھ کر کرنل ولید بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہمارے ملک کے سائنسدانوں کے نام ہیں جو ایٹمی تنصیبات میں کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ سائنسدان ہیں جن پر جن مسلط کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل ولید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تم ایک کام کرو۔ کیسا کام؟ ان 5 کو کسی طرح بے ہوش کر کے یہاں لے آؤ، پھر دیکھنا میں کس طرح تمہارے سامنے ان 5 کے سروں سے جن اتارتا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب تم ان کے سروں سے جن اتارو گے؟ لیکن کیسے؟ یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تم جلد سے جلد انہیں یہاں لانے کا انتظام کرو، اور ہاں، ان سب کو بے ہوش ہونا چاہیے، اور انہیں بے ہوش کرنے کے لیے ان کے قریب نہ جانا، بلکہ یہ جہاں بھی ہیں وہاں جا کر ان پر بے ہوشی کی کوئی گیس چھوڑ دینا، اور جب یہ بے ہوش ہو جائیں تو تب انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دینا تاکہ ان کے سروں پر سوار جنات تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، عمران نے کہا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن بہرحال آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ تو پھر جاؤ اور جتنی جلدی انہیں یہاں لا سکتے ہو لے آؤ، عمران نے کہا۔ یہ 5 مختلف لیبارٹریوں میں تعینات ہیں، انہیں یہاں لانے میں وقت لگ جائے گا۔ کتنا وقت؟ 4 سے 6 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، کرنل نے کہا۔ ٹھیک ہے، تب تک میں 1-2 ضروری کام نپٹا لیتا ہوں، عمران نے کہا۔ کون سے کام؟ کرنل نے چونک کر پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، تم جاؤ اور ابھی سے اپنا کام شروع کر دو، عمران نے کہا تو کرنل ولید نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت تک تم کیا کرو گے؟ کہو تو تمہیں ریسٹ کے لیے کہیں پہنچا دوں، کرنل نے کہا۔ عالم بالا میں نہ پہنچانا، باقی جہاں چاہے پہنچا دو، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تہخانے میں ایک ریسٹ روم موجود ہے، وہاں چلو، ان سائنسدانوں کو بھی میں وہیں لے آؤں گا، کرنل ولید نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور کرنل ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور کرنل ولید اسے تہخانے میں موجود ریسٹ روم کی طرف لے کر چل پڑا۔ مارشل ٹریگر اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے چونک کر میز پر پڑے فون سیٹوں کی طرف دیکھا۔ میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹوں میں سے سفید رنگ کے فون سیٹ کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مارشل ٹریگر نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس، مارشل ٹریگر نے اپنے محسوس انداز میں کہا۔ لانسی بول رہی ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لانسی مارشل ٹریگر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ یس، کیوں فون کیا؟ مارشل ٹریگر نے پوچھا۔ چیف، لیڈی ایشلے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ آئی ہے اور ان کے ساتھ 9 افراد کی لاشیں بھی ہیں، لانسی نے کہا تو مارشل ٹریگر بے اختیار چونک پڑا۔ لاشیں؟ مارشل ٹریگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، لیڈی ایشلی کا کہنا ہے کہ یہ لاشیں پاکستانی ایجنٹوں کی ہیں جس کا انہوں نے کاسانی صحرا میں شکار کیا، اور وہ ان کی لاشیں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں لائی ہے، لانسی نے کہا۔ کہاں ہے لیڈی ایشلے؟ مارشل ٹریگر نے پوچھا۔ میرے سامنے کھڑی ہے، اسے میرے پاس بھجواؤ ابھی، فوراً، مارشل ٹریگر نے کہا۔ یس چیف، لانسی نے کہا اور مارشل ٹریگر نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔
لیڈی ڈیتھ نے آخرکار پاکستانی ایجنٹوں کا شکار کر ہی لیا، مارشل ڈریگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ پاکستانی ایجنٹوں کی لاشیں لے کر یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے تو اسے ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، مارشل ڈریگر نے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھولا اور لیڈی ایشلے مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ گڈ آفٹرنون چیف، لیڈی ایشلے نے مسکرا کر مارشل ڈریگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ لیڈی ایشلے بیٹھو، مارشل ڈریگر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو لیڈی ایشلے آگے بڑھی اور مارشل ڈریگر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مارشل ڈریگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، مارشل ڈریگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صحرا سے آئی ہوں چیف، اور صحرا میں اڑنے والی ریت سے بھلا کسی کا گلا خراب ہونے سے بچ سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن نظارے کیوں مجھے تمہارا انداز بھی کچھ بدلا معلوم ہو رہا ہے، مارشل ڈریگر نے کہا۔ یہ سب آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے چیف، بہرحال میں نے اپنا کام کر دیا۔ پاکستانی ایجنٹ آخرکار میرے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ گئے اور میں ان کی لاشیں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں لے آئی، لیڈی ایشلے نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت تھی ان کی لاشیں یہاں لانے کی؟ تم نے انہیں خلا کر دیا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ نو چیف، آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز طور پر مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور لمحوں میں بازی پلٹ دیتے ہیں۔ میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی، اس لیے ان کی ہلاکت کی تصدیق کر کے میں ان کی لاشیں یہاں لے آئی ہوں، لیڈی ایشلے نے کہا۔ عمران؟ تو کیا ان میں عمران کی بھی لاش ہے؟ نو چیف، عمران ان کے ساتھ نہیں آیا، اگر وہ ان کے ساتھ آیا ہوتا تو اس کی لاش بھی تحفے میں آپ کو پیش کرتی۔ یہ سب میک اپ میں تھے، میں نے میک واشر سے ان کے میک اپ صاف کیے، وہ سب کے سب پاکستانی ایجنٹ ہے اور ان کے ساتھ 2 افراد کی لاشیں اور بھی ہیں جن کا تعلق ارانی سیکرٹ سروس سے تھا، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ان میں تو ہمارا ایک آدمی بھی تھا جن کا نام وائرس تھا، مارشل ڈریگر نے کہا۔ سوری چیف، ہمارے آپریشن میں وائرس بھی ہلاک ہو گیا ہے، وہ چونکہ پاکستانی اور ارانی ایجنٹوں کے ساتھ تھا اس لیے ہمیں اسے بچانے کا موقع نہ مل سکا، لیڈی ایشلے نے کہا۔ بہرحال میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ تمہیں جو ٹاسک دیا تھا وہ تم نے انتہائی خوش اسلوبی سے پورا کیا۔ تم نے پاکستانی ایجنٹوں کو خلا کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش ہوں اور میں جانتا تھا کہ یہ کام تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، مارشل ڈریگر نے کہا۔ تھینک یو چیف، لیڈی ایشلے نے مسکرا کر کہا۔ اب تم ان لاشوں کو لے جاؤ اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ہیڈ کوارٹر کی بڑکی بھٹی میں جھونک دو تاکہ پاکستانی ایجنٹوں کا نام دنیا سے مٹ جائے۔ یس چیف، لیڈی ایشلے نے کہا اور اس نے میز پر پڑا ہوا پیپر ویٹ اٹھایا اور اسے میز پر آہستہ آہستہ گھمانے لگے۔ ان کی لاشیں جلانے سے پہلے ان کی تصاویر لے لینا تاکہ ہم ان تصاویر کو اسرائیلی پریزیڈنٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کر سکے، ورنہ شاید ہی انہیں یقین آئے گا کہ نائٹ فورس نے دنیا کے خطرناک اور ناقابل تسخیر ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے چیف، لیڈی ایشلے نے کہا۔ کیا بات ہے، تم کچھ سوچ رہی ہو شاید، مارشل ڈریگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس چیف کہہ رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ مارشل ڈریگر نے پوچھا۔ یس چیف، لیڈی ایشلے نے اسی انداز میں کہا تو مارشل ڈریگر نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ یہ کیا مذاق ہے لیڈی ایشلے، بولو کیا کہنا چاہتی ہو، مارشل ڈریگر نے کہا۔ میں کہنا نہیں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو، بولو۔ ارانی ایٹمی تنصیبات پر جو بلاسٹنگ ڈیوائسز لگی ہیں ان کا ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ لیڈی ایشلے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے رک رک کر کہا۔ مارشل ڈریگر ایک لمحے کو اس کی غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب، تم اس ریموٹ کے بارے میں کیسے جانتی ہو اور اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہی ہو؟ مارشل ڈریگر نے کہا۔ میں آپ سے وہ ریموٹ کنٹرول لینے آئی ہوں، لیڈی ایشلے نے کہا تو مارشل ڈریگر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہاتھ تیزی سے اپنی میز کی دراز کی طرف گیا، لیکن اسی لمحے لیڈی ایشلے کا ہاتھ چلا اور اس کے ہاتھ میں موجود پیپر ویٹ اترتا ہوا پوری قوت سے مارشل ڈریگر کے سر سے ٹکرایا۔ مارشل ڈریگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اپنی کرسی سمیت الٹ کر فرش پر چلتا گیا۔ مارشل ڈریگر پر پیپر ویٹ پھینکتے ہی لیڈی ایشلے بجلی کی تیزی سے اٹھی اور وہ میز کی سائڈ سے ہوتی ہوئی مارشل ڈریگر کے سر پر پہنچی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے فوراً ایک منی پسٹل نکالا۔ مارشل ڈریگر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سر سے خون کی داریں نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، لیڈی ایشلے کی ٹانگ چلی اور مارشل ڈریگر اچھل کر سائڈ میں لڑکتا چلا گیا۔ لیڈی ایشلے اچھل کر اس کے قریب آئی، اس نے منی پسٹل مارشل ڈریگر کے سر سے لگایا۔
کون ہو تم؟ ماسٹر ڈریگن نے ہون سے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری موت، ریئل لیڈی ڈیتھ۔ لیڈی ایشلے کی حلق سے بدلی ہوئی مگر انتہائی گراہٹ بڑی آواز نکلی۔ ریئل لیڈی ڈیتھ؟ کیا مطلب؟ ماسٹر ڈریگن نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام جولیا ہے، جولیا نائٹ واٹر۔ تمہاری لیڈی ڈیتھ میرے ہاتھوں کاسانی ڈیزرٹ میں ہی اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ لیڈی ڈیتھ اور اس کے فورس کے آدمیوں کا میک اپ کر کے میں اور میرے ساتھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہوں اور میرے ساتھی تمہارے ہیڈ کوارٹر میں پھیل گئے۔ کسی بھی لمحے تمہارے اس ہیڈ کوارٹر میں تباہی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو وہ ریموٹ کنٹرول میرے حوالے کر دو جس کے ذریعے تم اران کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ جولیا نے بے ہوش لیڈی ڈیتھ کو باندھ کر اسی غار میں ڈالا تھا اور اس نے فوری طور پر لیڈی ڈیتھ کا میک اپ کر لیا تھا۔ لیڈی ڈیتھ کا لباس بدل کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی لیڈی ڈیتھ کے ساتھ آنے والے افراد کے لباس پہننے اور ان کے میک اپ کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے لیڈی ڈیتھ کے ساتھیوں کے لباس پہنے ان کے میک اپ کر لیے تو جولیا نے لیڈی ڈیتھ کو گولی مار کر اس کی لاش تنویر کے ذریعے دور ایک غار میں پھینکوا دی۔ اس کے بعد وہ سب ان افراد کو ہوش میں لانا شروع ہو گئے جو لیڈی ڈیتھ کے ساتھ آئے تھے۔ جب وہ سب ہوش میں آئے تو جولیا جو لیڈی ڈیتھ کے میک اپ میں تھی اس نے انہیں بتایا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس مشین پسٹل تھا جس سے اس نے لاشیں لے کر آنے والے افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور اب ان کی لاشیں ان کے سامنے پڑی تھی۔ سب کو لیڈی ڈیتھ کی باتوں پر یقین آ گیا اور جولیا اس کے ساتھ غاروں سے نکل کر باہر آ گئی۔ لیڈی ڈیتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ہیلی کاپٹروں پر آئی تھی۔ اس نے سب کو واپس چلنے کا کہا تو وہ سب ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو گئے اور جولیا کے کہنے پر اس کے ساتھی ایک الگ ہیلی کاپٹر میں آ گئے۔ لیڈی ڈیتھ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانوں پر جانے کے لیے کہا اور اپنے ہیلی کاپٹر میں موجود پائلٹ کو اس نے نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر چلنے کا حکم دیا۔ اس نے 9 افراد کی لاشیں جن پر اس کے ساتھیوں نے اپنے میک اپ کر دیے تھے اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں رکھ لی تھی تاکہ وہ ان لاشوں کو ماسٹر ڈریگن کو دکھا سکے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو نائٹ فورس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ جولیا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے کاشن کا انتظار کریں۔ جب وہ کاشن دے تو وہ ایکشن میں آ کر ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بول دیں اور پھر وہ خود ماسٹر ڈریگن سے ملنے کے لیے اس کی آفس کی طرف بڑھ آئی۔ اب ماسٹر ڈریگن اس کے سامنے تھا۔ تم اور تمہارے ساتھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، ماسٹر ڈریگن نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اچھل کر جولیا پر حملہ کرنا چاہا لیکن اسی لمحے جولیا کے منی پسٹل سے گولی نکلی اور ماسٹر ڈریگن کے کندھے میں گھستی چلی گئی۔ ماسٹر ڈریگن کی حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ جولیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی اور باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی۔ دوبارہ ایسی کوشش کی تو گولی سیدھی سر میں لگے گی، جولیا نے گرا کر کہا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے آن کیا۔ یس مس، آلے میں سے 70 کی آواز سنائی دی۔ ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کر دو اور جو نظر آئے اسے اڑا دو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ماسٹر ڈریگن نے حلق کے وقت چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جولیا کے منی پسٹل سے ایک اور گولی نکلی اور ماسٹر ڈریگن کی ٹانگ میں گھستی چلی گئی۔ ماسٹر ڈریگن حلق کے بل چیختا ہوا بری طرح سے تڑپنے لگا۔ ریئل لیڈی ڈیتھ کے ہاتھوں بھیانک موت سے بچنا چاہتے ہو تو ریموٹ کنٹرول کے بارے میں بتا دو ورنہ میں اسی طرح سارے جسم میں گولیاں اتارتی رہوں گی، جولیا نے گرا کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک گور گولی ماسٹر ڈریگن کی دوسری ٹانگ میں ماری۔ ماسٹر ڈریگن پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ خون سے لت پت ہو کر بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ بولو، جلدی بولو، کہاں ہے ریموٹ کنٹرول؟ بولو ورنہ، جولیا نے آگے بڑھ کر ماسٹر ڈریگن کے پہلو میں ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں ہے میرے پاس، ماسٹر ڈریگن نے چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس نہیں تو کہاں ہے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ ورنہ مار مار کر میں تمہارا حشر کر دوں گی، جولیا نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اس بار جولیا نے ماسٹر ڈریگن کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کی تھی۔ ماسٹر ڈریگن نے نہ صرف فوراً اپنا پہلو بدلا بلکہ اس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنا جسم گھماتے ہوئے جولیا کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ ماری۔ جولیا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ ماسٹر ڈریگن کی ٹانگ لگتے ہی وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی ماسٹر ڈریگن نے لیٹے لیٹے چھلانگ لگائی اور اس کا سر پوری قوت سے جولیا کے پیٹ سے ٹکرایا۔ جولیا کے منہ سے ٹکرانے کی آواز نکلی اور وہ دوہری ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔
مارشل ریگر نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنا جسم موڑا اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر جولیا پر چھلانگ لگائے۔ مارشل ریگر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جولیا فوراً سائیڈ میں ہو گئی۔ مارشل ریگر ٹھیک جولیا کے پہلو کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے جا کر میز سے ٹکراتا، جولیا بجلی کی سی تیزی سے گھومی اور اس کی نیم کوس میں گھومتی ہوئی ٹانگ مارشل ریگر کی کمر پر پڑی۔ مارشل ریگر کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر میز پر گرا اور میز پر موجود چیزوں کو گراتا ان پر پھسلتا ہوا میز کی دوسری جانب جا گرا۔ جولیا نے سیدھے ہوتے ہی لمبی چھلانگ لگائی اور میز کے اوپر سے گزرتی ہوئی ٹھیک مارشل ریگر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اسے قریب دیکھ کر مارشل ریگر نے جھپٹ کر اس کی ٹانگیں پکڑنا چاہی، لیکن اسی لمحے جولیا اچھلی اور اس کی جوتی کی نوک مارشل ریگر کے چہرے پہ پڑی۔ مارشل ریگر کی حلق سے انتہائی دردناک چیخ نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپایا۔ جولیا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے منی پسٹل سے یکے بعد دیگرے کئی گولیاں اس کی ٹانگوں پہ فائرنگ کر دی۔ مارشل ریگر کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ فرش پر گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ جولیا نے منی پسٹل میز پر پھینکا اور اس نے گراتے ہوئے انتہائی غضبناک انداز میں جھپٹ کر مارشل ریگر کے پہلو میں ہاتھ ڈالے اور دوسرے لمحے مارشل ریگر کا بھاری بھرکم اور طاقتور جسم جولیا کے ہاتھوں میں یوں اڑتا چلا گیا جیسے مارشل ریگر کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اوپر اٹھاتے ہی جولیا کے ہاتھ حرکت میں آئے اور مارشل ریگر کا جسم گھومتا ہوا پوری قوت سے میز پر گرا۔ مارشل ریگر کی حلق سے تیز چیخ نکلی اور وہ میز پر بری طرح سے پھڑکنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے ٹھوس میز پر گر کر اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ تڑپتا ہوا میز سے نیچے گرتا، جولیا نے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا، اسے تیزی سے موڑتے ہوئے میز کے کنارے سے لگایا اور پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ کڑک کی تیز آواز کے ساتھ مارشل ریگر کا بازو ٹوٹتا چلا گیا اور مارشل ریگر کے حلق سے نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بتاؤ کہاں ہے ریموٹ کنٹرول، ورنہ میں ایک ہی کر کے تمہاری ساری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گی۔ میرے پاس نہیں، بائی گاڈ میرے پاس نہیں ہے ریموٹ کنٹرول، مارشل ریگر نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ جولیا نے کہا۔ وہ اس وقت کسی خونی شیرنی کی طرح بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خونخوار ہو رہا تھا۔ مارشل ریگر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ جلدی بولو مارشل ریگر، میرے پاس وقت نہیں، مجھے وہ ریموٹ کنٹرول چاہیے، ابھی اور اسی وقت بولو کہاں ہے ریموٹ کنٹرول، کس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مارشل ریگر نے دم توڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر جولیا کی آنکھوں میں انگارے جل اٹھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے مارشل ریگر کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ اس کی ایک انگلی نیزے کی طرح سیدھی کرتے ہوئے مارشل ریگر کی دائیں آنکھ کے سامنے کر دی۔ میں پھر پوچھ رہی ہوں، بتاؤ کس کے پاس ہے ریموٹ کنٹرول؟ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ مارشل ریگر خود کو بھیانک موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر بھی اسی طرح اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے مارشل ریگر کی ایک بار پھر انتہائی اذیت ناک چیخ ابھری۔ اس کا جسم ماہی بے آب کی طرح تڑپنا شروع ہو گیا۔ جولیا کی نیزے کی طرح سیدھی انگلی مارشل ریگر کی آنکھ میں گھس گئی اور پھر جیسے ہی جولیا کی انگلی باہر آئی، اس کے ساتھ ہی مارشل ریگر کی آنکھ کا ڈیلا، اس کے پیچھے غلیظ مواد اور خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گی مارشل ریگر، تم ایران کے لاکھوں مسلمانوں کو ایک ساتھ موت کی نیند سلا دینا چاہتے تھے، تم جیسے شیطان کے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں بتا دو، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ مارشل ریگر چیختا ہوا بری طرح سے پھڑک رہا تھا۔ اس کی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھی۔ تم بے حد ظالم اور سفاک ہو، تم انسان نہیں درندہ ہو، مارشل ریگر نے کہا۔ تم جیسے شیطان صرف انسانوں کے لیے میں درندوں سے بھی بڑھ کر ہوں، بولو ورنہ میں اسی طرح تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال دوں گی۔ جولیا نے انگلی سیدھی کر کے اس کی دوسری آنکھ کے سامنے لاتے ہوئے کہا، مجھے گولی مار دو فار گاڈ سیک، مجھے ہلاک کر دو، میں اس قدر اذیت نہیں سہ سکتا، مارشل ریگر نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس میں واقعی بے حد قوت مدافعت تھی۔ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود ایک بار بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ جب تک تم مجھے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں نہیں بتاؤ گے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، جولیا نے پھنکار کر کہا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، مارشل ریگر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جولیا کی انگلی مارشل ریگر کی دوسری آنکھ میں اتر گئی۔ مارشل ریگر کے حلق سے نکلنے والے چیخ نے کمرہ جھنجھنا کے رکھ دیا۔
جولیا نے ایک ہی بار میں اس کی آنکھ کا دوسرا ڈیلا بھی باہر نکال لیا۔ اب میں تمہارا ناک، کان اور پھر تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹوں گی مارشل ڈریگر۔ تمہیں صحیح معنوں میں پتا چلے گا کہ لیڈی ڈیتھ کہتے کسے ہیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، بتاؤ جلدی، جولیا نے گرا کر کہا۔ ریموٹ کنٹرول میری میز کی نچلی دراز میں پڑا ہے، فار گاڈ سیک وہ لے لو اور مجھے گولی مار کر ہلاک کر دو، میں اب زندہ نہیں رہ سکتا، مارشل ڈریگر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو جولیا بجلی کی تیزی سے اس کی میز کی دوسری طرف آئی اور اس نے نچلا دراز کھولنے کی کوشش کی، لیکن دراز لاک تھا۔ یہ تو لاک ہے، اس کی چابی کہاں ہے؟ مارشل ڈریگر نے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس وقت تک مارشل ڈریگر کی ہمت دم توڑ چکی تھی۔ وہ میز پر ساکت ہو گیا۔ یہ تو بے حد بودا ثابت ہوا۔ میں نے تو سنا تھا کہ نائٹ فورس کے چیف مارشل ڈریگر میں ہاتھی اور گینڈوں جیسی طاقت ہے اور اسے کسی تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، جولیا نے گرا کر کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے میز کی سائڈ پر اپنا منی پسٹل پڑا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے اپنا منی پسٹل اٹھایا۔ منی پسٹل لے کر جولیا نے میز کی دراز کے لاک پر فائر کیا تو لاک ٹوٹ کر بکھرتا چلا گیا۔ جولیا نے دراز کھولا تو اس میں ایک بڑے سائز کا جدید ریموٹ کنٹرول دے کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ریموٹ کنٹرول پر بے شمار بٹن تھے اور وہ شیشے کے کیس میں پیک تھا۔ جولیا نے جھپٹ کر ریموٹ کنٹرول اٹھایا، پھر اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر ریموٹ کنٹرول اس میں رکھا۔ اب میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہوں مارشل ڈریگر، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ اس نے منی پسٹل مارشل ڈریگر کے سر سے لگایا، دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور مارشل ڈریگر کی کھوپڑی کئی حصوں میں بکھرتی چلی گئی۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور دو مسلح افراد اچھل کر کمرے میں آئے۔ جولیا دروازے کی آواز سن کر زخمی ناگن کی طرح ان پہ پلٹی اور پھر وہ مسلح افراد کو دیکھ کر ایک طویل سانس لے کر رہ گئے۔ آنے والے اس کے اپنے ساتھی ہی تھے۔ کرنل ولید عمران کو تہانے میں موجود ایک ریسٹ روم میں چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکلا، عمران جنزادی کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جنزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تمہیں دیکھنا گناہ ہے کیا؟ عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ نہیں، گناہ تو نہیں، لیکن تم مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہو، جیسے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، جنزادی نے کہا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم میرا دماغ پڑھ سکتی ہو۔ ہاں پڑھ سکتی ہو، تو تم چاہتے ہو کہ جب تک کرنل ولید سائنسدانوں کو بے ہوش کر کے یہاں نہیں لے آتا، ہم جا کر ڈاکٹر کرس اور اس کے نائب کو ہلاک کر دیں، جنزادی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، جس طرح تم جناتی دنیا کا ایک دروازہ کھول کر مجھے آرام لائی تھی، اسی طرح اگر تم مجھے اس علاقے میں بھی پہنچا دو جہاں ڈاکٹر کرس اور ڈاکٹر ریمنڈ موجود ہے، تو میں ان دونوں کو بھی ہلاک کر دوں گا تاکہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا چاہتے ہو تو میں بھلا اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہوں، جنزادی نے کہا۔ تو چلو ابھی چلو اور مجھے اس تاریک غار میں لے جاؤ جہاں ڈاکٹر کرس تمہارے باپ ابو شہول کو اپنے قابو کرنے کا وظیفہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں راستہ کھولتی ہوں، ہم یہاں سے سیدھے اس تاریک غار میں جائیں گے جہاں ڈاکٹر کرس شیطانی عمل کر رہا ہے، فرانہ نے کہا۔ تو عمران نے سر اثبات میں ہلایا۔ فرانہ چند لمحے کمرے کے دیواروں کو غور سے دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عقبی دیوار کے پاس آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ لگائے اور آنکھیں بند کر لی۔ عمران غور سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ فرانہ چند لمحے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگائے کھڑی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اسی انداز میں اٹھے ہوئے تھے جیسے اس نے بھی ابھی ہاتھ دیوار سے ہی لگا رکھے ہوں۔ 10 قدم پیچھے آتے ہی جنزادی نے دونوں ہاتھ زور سے دیوار کی طرف جھٹکے تو اچانک عمران نے بھرکسی کندتے دیکھی۔ دوسرے لمحے گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور دیوار کا درمیانی حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف ایک طویل اور تاریک سرنگ دکھائی دی۔ جیسے ہی راستہ کھلا دوسری طرف سے تیز چنگاروں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے وہاں بے شمار اسلحے موجود ہوں اور وہ بھار جیسا منہ کھول کر چنگارے مار رہے ہوں۔ آؤ جلدی آؤ اور سنو، شاہ کرال اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لو ورنہ تاریک غار کی بدروہیں اور شیطانی طاقتیں تم پہ حملہ کر لیں گے۔ شاہ کرال تمہارے دائیں ہاتھ میں ہوگی تو بدروحوں اور شیطانی طاقتوں کو تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوگی، جنزادی نے عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے فوراً لباس میں چھپائی ہوئی سنہری چھڑی نکالی جو اسے جناتی دنیا کے سردار نے دی تھی۔ مجھے تو یہ سب طلسم خوشربا کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب ہوتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ عمرو عیار ایک کردار نہیں تھا
بلکہ وہ زندہ حقیقت تھی، کیونکہ وہ ایسے ہی طلسمات میں جاتا تھا اور وہ اپنی کراماتی چیزوں سے جادو اور طلسمات کا مقابلہ کرتا تھا۔ عمران نے کہا، کون عمرو یار؟ فرانہ نے پوچھا۔ کوئی نہیں، آؤ چلیں، عمران نے سر جھٹک کر کہا اور وہ پھر آگے بڑھا۔ فرانہ کے ساتھ چلتا ہوا کھلی ہوئی سرنگ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ فرانہ کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوا، اسی لمحے اس کے حکم میں گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار برابر ہوتی چلی گئی اور عمران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اندھیرا؟ کیا پھر مجھے اندھیرے میں ہی سفر کرنا پڑے گا؟ نہیں، تم شاہ کرال کو جھٹکو، شاہ کرال روشن ہو جائے گی اور پھر ہم اس روشنی میں ہی آگے جائیں گے۔ فرانہ کی آواز سنائی دی تو عمران نے شاہ کرال کو زور سے جھٹکا۔ جیسے ہی اس نے سنہری چھڑی کو جھٹکا، اسی لمحے اس کا کانٹوں بڑا سرا روشن ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس شاہ کے سرے میں کوئی انتہائی طاقتور بلب لگا ہو۔ یہ تو واقعی انتہائی کراماتی اور حیرت انگیز چھڑی ہے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے پیچھے پیچھے چلو، جنزادی نے کہا اور قدم آگے بڑھاتی چلی گئی۔ دیواروں پر لگی مشلوں اور دیوں کی وجہ سے وہاں دن کا سا سما دکھائی دے رہا تھا۔ اتھیر عمر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے، اس کا منہ مسلسل ہل رہا تھا جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ یہ ہے ڈاکٹر کرس جو جہاں بیٹھ کر میرے بابا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے شیطانی عمل کر رہا ہے، فرانہ نے اتھیر عمر کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو یہاں اکیلا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا نائب ڈاکٹر ریمٹ اور اس کے چیلے اس پہاڑی سے باہر موجود ہیں۔ تم اسے ہلاک کرو، پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گے۔ تمہارے بابا نے کہا تھا کہ مجھے یہ چھری ڈاکٹر کرس کے سر پر مارنی ہے۔ کیا اس چھری کی ضرب سے یہ ہلاک ہو جائے گا؟ عمران نے کہا۔ یہ مقدس چھری ہے، ڈاکٹر کرس شیطانی عمل میں مصروف ہے۔ تم خاموشی سے آگے جاؤ تاکہ تمہاری آمد کا اسے پتہ نہ چل سکے، فرانہ نے کہا۔ اور اگر اسے میرے آنے کا پتہ چل گیا تو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اسے تمہاری آمد کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ مقدس شاہ کرال کی وجہ سے یہ تم پر کوئی سحر نہیں کر سکے گا، لیکن شیطانی طاقت اس کی آنکھیں کھلتے ہی اسے یہاں سے اسی حالت میں اٹھا کر کہیں اور لے جائے گی جہاں پہنچنا شاید میرے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ اس لیے تمہیں انتہائی احتیاط سے اس تک پہنچنا ہے، جنزادی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور سنہری چھڑی لے کر آہستہ آہستہ دبے قدموں چبوترے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی ہلکی سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ انتہائی آہستہ روی سے چلتا ہوا عمران چبوترے پہ آیا اور پھر اسی طرح دبے قدموں وہ آہستہ آہستہ اتھیر عمر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی عمران نے 2-3 قدم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک اس کے سامنے ایک دھماکہ ہوا۔ عمران کے ٹھیک سامنے ایک سیاہ پوش نمودار ہوا۔ سیاہ پوش انتہائی لمبے قد کا تھا۔ اس نے لبادے نما ایسا لباس پہنا تھا جس میں اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ لبادے سے صرف اس کے ہاتھ اور پاؤں جھانکتے دکھائی دے رہے تھے جو کسی استحوانی ڈھانچے کے دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ پوش کو اس طرح اپنے سامنے نمودار ہوتا دیکھ کر عمران وہیں ٹھٹک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے سیاہ پوش ابھی جھپٹے گا اور اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لے گا۔ ڈرو نہیں، یہ ڈاکٹر کرس کا محافظ ہے، یہ تمہارے سامنے نمودار ہوا، لیکن شاہ کرال کی وجہ سے یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ تم اس کے دائیں بائیں سے نکل جاؤ، اسے رکتے دیکھ کر فرانہ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ فرانہ کی بات سن کر عمران کے چہرے پر اطمینان ہوا۔ وہ فوراً سیاہ پوش کے دائیں طرف سے نکلا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا ہوگا کہ اس کے سامنے ایک اور لمبا سیاہ پوش ڈھانچہ آیا۔ اس نے پھر اس سے بھی پیچھے کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تم ڈاکٹر کرس کے سر پر پہنچ گئے ہو، ہاتھ بڑھاؤ اور شاہ کرال پوری قوت سے اس کے سر پہ مارو۔ احتیاط رکھنا تم اس کے بنائے ہوئے روشن دیوں کے حصار میں نہ جانا، صرف ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر وار کرو، جنزادی نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے سنہری چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور سنہری شاہ کا نوکیلے کانٹوں والا حصہ اس نے پوری قوت سے ڈاکٹر کرس کے سر پہ مارا۔ اسی لمحے دھماکہ ہوا اور جیسے ناریل پھٹتا ہے اسی طرح ڈاکٹر کرس کا سر پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کرس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے سر سے مغز اور خون اچھل اچھل کر نکل رہا تھا۔ عمران فوراً پیچھے ہٹا۔ ڈاکٹر کرس الٹ کر جلتے ہوئے دیوں پر گرتا چلا گیا۔ اس کا جسم بری طرح سے پھڑک رہا تھا۔ آؤ جلدی آؤ، اب ہمیں باہر جانا ہے۔ عمران جنزادی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ رکو، میں باہر دیکھتی ہوں، جنزادی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنزادی جب واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک انسان موجود تھا جو بے ہوش تھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ڈاکٹر ریمٹ ہے، یہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میں اسے اسی حالت میں اٹھا لائی ہوں۔ تم اس کے سر پر بھی یہ چھڑی مارو۔
کیا میں اسی حالت میں اس کے سر پر وار کروں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسے نیند کی ہی حالت میں ہلاک کر دو۔ اگر یہ جاگ گیا تو یہاں ڈاکٹر کرس کی جو طاقتیں ہیں وہ اس کی غلام بن جائیں گی، اور یہ ڈاکٹر کرس کی جگہ اس جیسا بڑا وچ ڈاکٹر بن جائے گا، جنزادی نے کہا تو عمران نے سنہری چھڑی پوری قوت سے ڈاکٹر احمد کے سر پر ماری۔ بہت خوب، اب ہمارا کام ہو گیا، آؤ چلے، جنزادی نے کہا۔ کیا ان کے چیلوں کو ہلاک نہیں کرنا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اصل فساد کی جڑ یہ دونوں وچ ڈاکٹر تھے جو ہلاک ہو چکے ہیں، اب ان کے چیلے کسی کام کے نہیں، فرانہ نے کہا تو عمران نے سر اسبات میں ہلایا۔ فرانہ انہیں جن راسوں سے لائی تھی انہیں راستوں سے گزار کر واپس اس تہخانے کے ریسٹ ہوم میں لے آئی۔ عمران کے چہرے پہ اطمینان تھا، اس نے دو خطرناک وچ ڈاکٹر کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جو نہ صرف ایران بلکہ پوری اسلامی ریاستوں کے لیے مستقبل میں خطرہ بن سکتے تھے۔ عمران کو اب چونکہ کرنل ولید کا انتظار تھا جو ان سائنسدانوں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھانے گیا تھا جن کے سروں پر جناتی دنیا کے جنات سوار تھے، اس لیے اس نے کرنل ولید کے آنے تک ریسٹ کرنا مناسب سمجھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد جب کرنل ولید واپس آیا، اس کے ساتھ نہ صرف 5 بے ہوش سائنسدان تھے بلکہ عمران کے ساتھی بھی تھے۔ عمران کو زندہ دیکھ کر وہ سب بے حد خوش ہوئے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ عمران ابھی انہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، اس نے سب سے پہلے شاہ کرال کی چھری سائنسدانوں کے سروں پر مار کر اس کے سروں سے ان جنات کو اتارا جو ان سائنسدانوں کے سروں پر سوار تھے۔ جنات واقعی دھوئیں کی شکلوں میں ان سائنسدانوں کی ناک کے راستے باہر آئے اور وہ دھواں وہاں بھیانک شکلوں والے جنات کی شکل میں مجسم ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی کسی جن کا سر مجسم ہوتا، عمران اس کے سر پہ شاہ کرال رسید کرتا، جس سے جن کا سر پھر دھوئیں میں تبدیل ہو جاتا اور پھر دھواں وہاں سے غائب ہو جاتا۔ ارے یہ شاہ کرال کہاں غائب ہو گئی؟ اچانک سے جب شاہ کرال غائب ہوئی، یہ تو میں نے جوزف کو تحفے میں دینی تھی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واپس بابا کے پاس چلی گئی ہے، عمران کے ساتھ کھڑی جنزادی نے کہا جو کرنل ولید اور عمران کے ساتھی کو دکھائی نہ دے رہی تھی۔ کیا ان 5 سائنسدانوں کے سروں سے جنات نکل گئے ہیں؟ ہاں، اب یہ آزاد ہیں اور ہماری ڈپٹی چیف نے تمہیں نائٹ فورس ایجنسی سے ریموٹ کنٹرول بھی واپس لا دیا ہے جس کی مدد سے تم ایٹمی تنصیبات سے بلاسٹنگ ڈیوائس الگ کر سکتے ہو۔ اب ایران ان شیطانی قطعی طور پر محفوظ ہے، عمران نے کہا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا عمران صاحب، اگر میں نے جنات اپنی آنکھوں سے ان سائنسدانوں کے جسموں سے نکلنے نہ دیکھے ہوتے تو شاید آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر مجھے کبھی یقین نہ آتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیلی شیطانی ذریات اور جنات کی مدد سے بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، کرنل ولید نے کہا۔ جو منہ تمہارے پاس ہے اسی سے کر لو، کسی منہ کا ادھار لے کر ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو اچھا نہیں لگے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اپنی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا صرف زبانی کلام میں ہی شکریہ ادا کرو گے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بھلے آدمی، میں بھوکا ہوں، میرے ساتھی اسرائیلی کو ناکو چنے چبا کر آئے ہیں، خود ان کے چبانے کے لیے چنے باقی نہیں بچے ہوں گے، ہم سب بھوکے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا کچھ تو بندوبست کرو۔ واقعی میں آپ سے یہ سب پوچھنا تو بھول ہی گیا، بس آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں ابھی آپ سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، کرنل ولید نے شرمندہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میں جا رہی ہوں عمران، پھر ملیں گے، اچانک فرانہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے عمران کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہا، اچانک عمران کی نظر سے غائب ہو گئی۔ اسے غائب ہوتے دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر آ گیا۔ کرنل ولید چلا گیا، اب بتاؤ یہ سارا چکر کیا ہے اور تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کرنل ولید کے باہر جاتے ہی جولیا نے عمران کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہوں؟ پلیز عمران صاحب، ہم سب آپ کی رداد سننے کے لیے بے چین ہیں، سفتر نے کہا۔ تو ہوتے رہو بے چین، مجھے کیا، عمران نے کہا۔ تم بتاتے ہو یا نہیں؟ جولیا نے اسے غور کر کہا۔ ایک شرط پر بتاؤں گا۔ کیا کہا؟ اب تم مجھ سے شرطیں لگواؤ گے؟ جولیا نے کہا۔ ارے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس مجھے اس کا جواب دو، میں تمہیں خود پر بیتی ہوئی ساری داستان سنا دوں گا، عمران نے کہا۔ کون سا سوال؟ جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ ایک گھر میں 2 کبوتر رہتے تھے، ایک کبوتر کا نام تھا آئی لو یو، دوسرے کا نام تھا یو لو می۔ گھر سے یو لو می دانا دنکا چننے چلا گیا۔ اب بتاؤ کس نام کا کبوتر رہ گیا؟ عمران نے کہا۔ سیدھا سا جواب ہے آئی لو یو، جولیا نے کہا، اور عمران نے اچانک خرے کا نعرہ مارا اور پاگلوں کی طرح اچھل اچھل کر ناچنا شروع کر دیا۔
اس کے ساتھی اسے اس طرح اچھل اچھل کر ناشتہ دے کر حیران رہ گئے۔ پھر انہیں جیسے ہی عمران کا سوال اور اس کا جواب سمجھ آیا تو سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سنا تنویر تم نے؟ جولیا نے کیا کہا؟ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا شروع ہو گیا، جبکہ جواب دے کر جولیا بے حد شرمندہ سی دکھائی دینے لگی۔